हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले फतरत का ज़माना, मुद्दत फतरत 500-550 बरस का वक्फा। इससे पहले नबी आते रहे, रसूल आते रहे, इलाके में आते रहे, जबान अपनी अपनी जबान में आते रहे, मगर नबी एक गया और दूसरा आया, एक गया और दूसरा आया। इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं था, मगर ये हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 500-550 बरस तक कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। 550 बरस, 500 बरस तक, कहीं 500 है, कहीं 550, कोई रसूल नहीं, कोई किताब नहीं। किताब है मगर किताब किताब की तरह नहीं, ऑथेंटिसिटी नहीं है उसकी। इंजील भी है मगर इंजील में लोगों ने मिला दिया, मिश्रण कर दिया। जहां वर्चस्व की बात आई, थोड़ा वर्चस्व वाला फ्लेवर मिला दिया। जहां दौलत की हिर्स आई, कुछ हिर्स वाला मिला दिया। कहीं पोजीशन और क़यादत की बात आई तो पोजीशन और क़यादत के एतबार से उसने मिला दिया ताकि वो हमको सूट करे। जो जिसको सूट कर रहा था वो उसने मिला दिया। या तो कोई रहनुमा हो, या तो कोई नबी हो, या तो कोई पैगंबर हो, या तो कोई रसूल हो, या तो उसकी किताब हो। अब ना नबी है, ना रसूल है, ना किताब है। और जो किताब है वो किताब की तरह नहीं है। जो किताब है इंजील, इंजील नहीं है, उसमें अल्लाह का भी कलाम है और अपनी तरफ से मिलावट भी है। तौरेत में अल्लाह का भी कलाम है, मिलावट भी है। अब हम कैसे जाने कहाँ मिलावट है, कहाँ? और न उसके लिए कोई गारंटी है जैसे कुरान के लिए है। कुरान की गारंटी है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम की कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती। मगर ये इंजील के लिए गारंटी नहीं, खुदा का कलाम वो भी है। ज़बूर के लिए भी गारंटी नहीं है, खुदा का कलाम वो भी था। इंजील के लिए गारंटी खुदा, और तौरेत के लिए भी गारंटी नहीं। क्यों गारंटी नहीं? इसलिए कि वो आखिरी नहीं थी। जब आखिरी नहीं थी तो गारंटी नहीं। तो लोगों को चांस मिला मिलाने का, शामिल करने का। तो तौरेत न रही अपनी असली हालत में, इंजील न रही अपनी असली हालत में, ज़बूर न रही। तो न किताब है और न रहनुमा है। या तो रहनुमा हो या तो उसकी किताब है। अब निज़ामे हिदायत, अब अगर कोई बहके तो बहके, बताने वाला कौन है? अगर कोई बुराई की तरफ जाए तो जाए, समझाने वाला कौन है? न कोई निजाम रोक रहा है, न कोई हिदायत नामा मौजूद है अपनी असली हालत में, और न कोई रसूल आ रहा है। ये 500 बरस। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाते जाते उनकी इस बशारत को कुरान ने जिक्र किया है। इसलिए जिक्र किया है कुरान ने ताकि जब ईसा नबी के आमद की बशारत दें तो कुरान में ईसा की बशारत दर्ज हो जाए। और कयामत तक जैसे कुरान की किसी आयत में तब्दीली नहीं, ऐसे ही आमद बशारत मुस्तफा में भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अब जब ईसा बशारत दे रहे हैं तो वो बशारत कहां पर है? वो कुरान में है। अब कुरान बदलेगा नहीं तो वो बशारत भी बदलेगी नहीं। अब मिलाद मनाने के लिए क्या पूछते हो जब ईसा कुरान में मिलाद मना रहे हैं? क्या कह रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं अपने बाद आने वाले एक ऐसे रसूल की बशारत देता हूं जिनका नाम अहमद होगा। जिनका नाम अहमद होगा। नामनेटेड भी कर रहे हैं। इससे पहले भी बशारतें हैं लेकिन नामनेटेड नहीं है। मगर ईसा अलैहिस्सलाम नामनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद वही एक आएगा, इसीलिए नामनेट कर रहे हैं। हजरत ईसा अगर आने वाला क्या होगा तो क्या आने की बशारत दे रहा है। और बशारत माने खुशखबरी, गुड न्यूज, शुभ समाचार। बशारत माने अच्छी खबर।
آنے سے پہلے، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ آمد کا ذکر ہی تو ہوتا ہے۔ میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ پیدا ہونے کا، آمد کا ذکر ہی تو ہوتا ہے۔ 500 برس کے بعد آئیں گے، توجہ، 500 برس کے بعد آئیں گے۔ دیوار کے پیچھے کے چکر میں ہو، پیٹھ پیچھے کے چکر میں ہو، یہ چکر میں ہو کہ دیوار کے پیچھے معلوم ہے کہ نہیں، پیٹھ کے پیچھے جانتے ہیں کہ نہیں، چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ جیسی شخصیت 500 برس کے بعد جو آنے والا ہے اس کا نام بتا رہا ہے۔ جب عیسیٰ کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں نام تک بتا دے رہے ہیں۔ 500 برس کا زمانہ معمولی ہوتا ہے، 500 برس کے بعد جو آئے گا اس کا نام کیا ہوگا وہ بھی بتا رہے ہیں۔ تم ابھی اسی چکر میں ہو کہ پیٹھ پیچھے ہے، یہاں 500 کے برس کے بعد بتا رہے ہیں۔ اور آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، آنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آتی، آئے گا، آنے والے ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہے، بشارت دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ آمد کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے، حضرت عیسیٰ کی سنت ہے کہ وہ آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں، آئے گا، نام لے کے بتا رہے ہیں آئے گا۔ اب لوگ انتظار میں ہیں، لوگ انتظار میں، انتظار کا اپنا ہی مزہ ہے، لوگ انتظار میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ 500 برس انتظار کرتے 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 اللہ کی رحمت مہربان ہو گئی، اللہ کی رحمت مہربان ہو گئی، اور وہ نور بشر بن کر کے آمینہ کی گود میں آ گیا، اجالا ہو گیا، منور ہو گیا، کلیاں چٹک گئیں، آبشار مسکرا پڑے، سمندر کی لہریں جوان ہو گئیں، کائنات جھوم گئی، باطل تھرا گیا، شیطان کو رونا آ گیا، یتیمی کے داغ دھل گئے، بیواؤں کا سکھ آ گیا، درد مندوں کے درد کا علاج آ گیا، غمزدوں کے غم کا مدارا آ گیا، انسانیت کا محسن آ گیا، سارے عالم کی رحمت آ گیا۔ یہ مہینہ نہ ہوتا تو پھر کوئی مہینہ نہ ہوتا، وہ آ گیا، آنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں۔ ہاں، جب تک نہیں کوئی آیا تھا تو کچھ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، قانون تب تک نہیں جاری ہوتا جب تک قانون نہ ہو، قانون نہ ہو تو کچھ نہیں، ٹھیک ہے، قانون ہے نہیں اس کے بارے میں، لیکن جب قانون آ گیا تو اب قانون کو فالو کرو۔ ابھی ادھر ادھر آپ جاتے تھے، تاریکیوں کا شکوہ کرتے تھے، ظلمتوں کا رونا روتے تھے، تاریکیوں کی بات کرتے تھے، آپ ناانصافی کی بات کرتے تھے اور ناانصافی بھی کرتے تھے، آپ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک بھی نہیں کرتے تھے، آپ جو ہیں بیٹیوں کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے، شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے، یہ سب چلتا تھا۔ کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی رسول نہیں تھا، کچھ تھا نہیں، لیکن جب قانون آ گیا، جب کتاب آ گئی، جب رسول آ گیا، جب پیغمبر آ گیا، جب ہادی آ گیا، جب رہبر آ گیا، اب نہیں مانو گے، اب پنشمنٹ ملے گا، اب نہیں مانو گے۔ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن میں ہے کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دیں، جب تک رسول مبعوث نہیں ہوتا، کتاب و قانون لانے والا نہیں موجود ہے، قانون کرو توڑو موڑو کچھ مطلب نہیں، لیکن اگر عیسیٰ آ گئے اب آپ کو چلنا پڑے گا، موسیٰ آ گئے اب آپ کو ماننا پڑے گا۔ مگر فرق یہ ہے تمام لوگوں میں اور میرے نبی میں، فرق یہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اگر وہ آ گئے تو اب چھٹی نہیں ملے گی، قانون کو فالو کرنا پڑے گا، اب عذاب نہیں چلے گا۔
عیسیٰ کی بات نہیں مانوگے عذاب نہیں ٹلے گا، موسیٰ کی بات نہیں مانوگے عذاب نہیں ٹلے گا، ان کی شریعت پر نہیں چلو گے عذاب نہیں ٹلے گا، بالکل عذاب آ کے رہے گا۔ لوگ بندر بن گئے، لوگوں پر آبادیوں پر پتھر گر گئے، چہرے مسخ ہو گئے، عذاب نہیں ٹلے گا، یہ تو فیکٹ ہے۔ مگر میرے نبی کا معاملہ اس سے بڑھ کے ہے۔ 1,24,000 جب آ گئے تو عذاب ٹل نہیں سکتا، اب میرا نبی آ گیا 12 ربیع الاول کو، اب عذاب آ نہیں سکتا، اب عذاب آ نہیں سکتا، وہاں عذاب ٹل نہیں سکتا، یہاں عذاب آ نہیں سکتا۔ تو میرا نبی 1,24,000 نبیوں سے بلندر ہے، تمہاری طرح کیسے ہو جائے گا؟ جس نبی کا نبی مقابلہ نہ کر پائے، جس رسول کے برابر کوئی رسول نہ ہو، جس پیغمبر کے برابر کوئی پیغمبر نہ ہو، ہمیں جب پیغمبر برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی نمبر کیسے برابر ہو سکتا؟ تو پیغمبر برابر نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ اس کی بشارت، اب بشارت دی حضرت عیسیٰ نے، خوشخبری دی، ذکر مصطفیٰ کیا، یہی تو میلاد ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، کمرے میں ہے کہ سڑک پہ ہے، یہ تو ہمارا انتظام ہے نا، یہ ہمارا انتظام ہے۔ کورونا نہیں ہوتا تو باہر ہوتا، اب کورونا آ گیا تو ہم اندر آ گئے۔ کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے اور اسی وائرس میں نہ جانے کتنے وائرس اور پھیلے ہوئے ہیں، اسی وائرس کی آڑ میں پتہ نہیں وائرس، تو وائرس در وائرس اتنے وائرس سے بچنا ہم لوگ، ناک کا وائرس، کان کا وائرس، چہرے کا وائرس، ہاتھ کا وائرس، اسی خیالات کا وائرس، تخیلات کا وائرس، منصوبوں کا وائرس، فیصلوں کا وائرس، غلط فیصلوں کا وائرس، غلط ڈیسیزن کا وائرس، نہ جانے کتنے وائرس کو جھیل رہے ہیں۔ مومن جھیلتا رہے گا، ہر وائرس ختم ہو جائے گا، مگر محمد کے غلاموں کے عشق کا انداز نہیں بدلے گا۔ اچھا دیکھیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انتظار میں ڈال دیا، تو 500 برس لوگ انتظار کرتے رہے۔ اچھی بات ہے نا، کوئی نبی کا انتظار کرے، کوئی گناہوں میں مست تھا لیکن کوئی انتظار بھی کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ انتظار کرے وہ نبی کب آئے گا، وہ نبی کب آئے گا، اپنے بچوں سے کہہ کے جا رہے ہیں وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا، نسل میں بتا کے جا رہے ہیں وہ نبی آئے گا۔ اب یہ سب میلادیں تو ہو رہا ہے، یہ سب انتظامی اور اہتمام ہی تو آئے گا۔ وارے میرے نبی، میرے نبی کا احسان سب پر ہے مگر میرے نبی پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ میرے نبی کا سب پر احسان اور مگر میرے نبی پر کسی کا احسان نہیں، صرف رب کا احسان نبی پر اور نبی کا احسان ساری کائنات پر۔ رب کا احسان نبی پر اور نبی کا احسان ساری کائنات میں۔ اگر کسی نے کچھ احسان بھی کیا تو میرے نبی نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت چکتا کر دیا، اس کو نپٹا دیا، جواب دے دیا۔ تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیو، میں بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا 500 برس کے بعد آئے گا، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تم کو اپنے بعد آنے والے ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ تو انتظار ہو گیا نا، انتظار ہو گیا۔ اب لوگ انتظار کرنے لگے احمد کا، نام بتایا آسمانی، کیونکہ آسمان میں جانا تھا ان کو، تو نام جو بتایا آسمانی نام، آسمان پہ احمد ہے اور زمین میں محمد ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نصیبہ دیکھو، جب دنیا میں تھے تو ان کا نام احمد، اور جب محشر میں لوگ تھک ہار کے عیسیٰ کے پاس پہنچے تو کہا اذهب الى محمد، جاؤ محمد پر، یہاں احمد بتا رہے ہیں، وہاں محمد بتا رہے ہیں، یہاں بھی ذکر نبی کر رہے ہیں، وہاں بھی ذکر نبی، وہاں محمد کہہ رہے ہیں، وہاں نہیں کہا جاؤ احمد کے پاس، آئے یہاں احمد کہا اور وہاں محمد کہا۔ زمین والا نام آسمان پہ بتایا، آسمان والا نام زمین پہ بتایا۔ یہاں رہو تو وہاں کی صفت بیان کرو، وہاں رہو تو وہاں صفت بیان کرو، پتہ چلے یہ ذات نہ زمین اہم ہے نہ آسمان اہم ہے، یہ احمد اور محمد اہم ہے۔ یہاں بھی ان کا ذکر کیا جائے گا اور یہاں بھی ان کا ذکر کیا جائے گا۔
سمجھ گئے؟ تو پھر ڈال دیا بھائی. اب لوگ انتظار کرتے رہے، لیکن جب سرکار تشریف لے گئے اس دنیا سے تو آپ نے بھی بتا دیا لوگوں سے کہ قیامت تب تک نہیں قائم ہوگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے نہیں، جب تک کہ ان کا ظہور نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی. اب ہم قیامت میں یہ دیکھیں گے عیسیٰ کب آتے ہیں، اب ہم قیامت میں یہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کب آتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. یہ امت محمدیہ عیسیٰ کا انتظار کر رہی ہے. کیوں؟ کہا ہے لوگوں تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ نے لوگوں کو میرے نبی کے انتظار میں ڈالا تھا، میرے نبی نے اپنی امت کو تمہارے انتظار میں ڈال دیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو دوستو عزیزو یہی میرا پیغام ہے. یہ بہت ہی مختصر سی محفلیں جو ہوتی ہیں بڑا اثر چھوڑتی ہیں. آپ جب جلوس میں جائیے جائیے، آپ جب بڑے جلسے میں جائیے جائیے، مگر آپ اپنے گھروں میں ذکر مصطفیٰ ضرور کریے اور درود پاک کی کثرت کریے، اس کی محفل کریے، بیٹھیے سب مل کر کے سرکار پر، اور ہر آدمی اس میں مسابقت پیدا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھ لیں، تاکہ جب 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت آپ صلاۃ السلام پڑھ رہے ہوں تو اسی وقت کا کوئی کلام نہ رہے، بلکہ آپ کے پاس درودوں کا ایک ذخیرہ رہے جو سرکار کی آمد کے وقت آپ پیش کر دیں. کوئی 1000، کوئی 5000، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی 20 لاکھ، اپنے گھر اپنے بچوں سب کو اس بات پہ ترغیب دیجئے کہ درود شریف پڑھیے، کیونکہ درود شریف سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، درود شریف سے قلب رقیق ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، درود شریف سے مصیبت کے بادل کٹتے ہیں، درود شریف سے برکت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، درود شریف سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ درود شریف سے غصہ کم ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہم لوگ بغداد میں تھے تو 2 آدمی جب لڑ پڑتے تھے، تیسرا آ کے یہ نہیں کہتے بھیا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، ہم لوگ کیا بھیا چھوڑو رہنے دو رہنے دو، یہ کہتے نا. عرب میں یہ بڑا خوبصورت میں نے دیکھا کہ جب 2 آدمی لڑ رہے ہیں تو ایک آتا ہے تیسرا صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب، تو وہ لوگ لڑائی چھوڑ کے اللہم صلی اللہ پڑھتے تھے پھر لڑتے تھے، لیکن تب تک ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا تھا. تو درود شریف کی بڑی برکتیں ہیں. تو یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھ سے جو ہو سکا میں نے تھوڑی دیر میں آپ سے گفتگو کر دی. ظاہر ہے کہ کامل و مکمل بیان وہ پھر کبھی موقع ہوگا، کبھی ایسے حالات آئیں گے جس کے لوگ منتظر ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے. یہ وائرس، یہ لاک ڈاؤن، یہ ہمارا محاسبہ نفس ہے. اس میں ہمیں سیلف کیلکولیشن کرنا چاہیے، ہمیں ریالٹی کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے رشتوں کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنی مقاربت اور اپنی مجالست کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے، اپنے محلے اور پڑوس کے غم کو دیکھنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو محمدی مشن ہے وہ کیا ہے؟ محمدی مشن کیا ہے؟ سرکار کا مشن کیا ہے؟ محمدی مشن یہ ہے کہ ہر انسانیت کے دکھ کا مداوا ہو اور ہر انسان جنت میں جانے کے لائق بن جائے. اس لیے ہمیں دعوت کا پیغام، دعوت اسلام کا پیغام جو ہے عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی، بھلائیوں کی، اچھائیوں کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.